बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ प्रोफेसर अर्शद जावेद, माहिर नफ्सियात। अब नेक्स्ट टेक्निक है वो इकट्ठी हम इस्तेमाल करते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान की परेशानियाँ होती हैं, मनफी सोचें होती हैं, और उसके लिए हम 3 तरीके बल्कि 4 तरीके इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका तो वही मैंने आपको बताया है कि वो शावर वाला इस्तेमाल करते हैं। पहले शावर से आप सारी परेशानियाँ आपके दिमाग से निकलती जा रही हैं, सब निकाल दें और मनफी सोचों को भी इस तरह निकाल दीजिएगा। दूसरा तरीका फिर ये होगा कि आप वाशरूम से निकलें, अपना दिमाग का ढकना बंद कर दें, वो अपना शावर बंद कर दीजिएगा, कमरे से बाहर निकलें तो आप तसव्वुर करेंगे कि आपके ऊपर एक घना सफ़ेद बादल उड़ रहा है, थिक वाइट क्लाउड। अब जितनी मनफी सोचें हैं, परेशानियाँ, सब एक एक करके उस बादल में आप रखते जाएं। बादल को आप छू सकते हैं। जब सारी परेशानियाँ, मनफी सोचें उस बादल में रख देंगे तो बादल बिल्कुल स्याह हो जाएगा। जब सारी वहाँ रख दें, बादल स्याह हो जाए, फिर आप तसव्वुर करें कि दूर से सूरज की तेज़ रोशनी उस बादल पर पड़ रही है और वो रोशनी तेज़ सूरज की उस बादल को जला देगी, ख़त्म कर देगी। जब बादल जलेगा तो सारी आपकी सोचें, मनफी सोचें भी जल जाएंगी। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक बड़ा सा गुब्बारा नज़र आएगा। गुब्बारे के नीचे एक टोकरी लटक रही है और आप उसके करीब चले जाएं, उस टोकरी का ढकना खोलें और अपनी सारी मनफी सोचें, सारी परेशानियाँ उस टोकरी के अंदर रख दें। जब सारी रख दें फिर ऊपर से ढकना बंद कर दें और नीचे से गुब्बारे का रस्सा खोल दें। वो गुब्बारा आपकी इन सोचों को लेकर आपसे बहुत दूर चला जाएगा। और फिर अगला एक और तरीका है, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आएगी, खूबसूरत सी बिल्डिंग है। उसमें पहला कमरा आपका कमरा है और आप उसमें दाखिल हो जाएंगे। वहाँ आप देखेंगे कि उस कमरे में आतिशदान है, एक जगह आग जल रही है, उसके साथ ही मेज़ कुर्सी पड़े हैं। तो आप उस कुर्सी पर जा बैठेंगे। उस मेज़ के ऊपर जो है वो कागज़ पड़े हैं और लिखने के लिए कलम पड़ा है। आप कागज़ को उठाएंगे और अपनी सारी परेशानियाँ, मनफी सोचें उस कागज़ के ऊपर आप लिख देंगे। आप सारी कोई छोड़नी नहीं है। जब सारी लिख दें फिर उसको कागज़ को फाड़ें, टुकड़े टुकड़े कर दें और उसको आग में फेंक दें आप। अब आखिर में 4 मशक़ें आपने की हैं। इन चारों में से जो मशक़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो वो इस्तेमाल करें, बाकी छोड़ दें। ये बहुत मौसर तरीका है। इसके अलावा जो है कि एक अगली टेक्निक जो है उसे हम कहते हैं मेंटल रिहर्सल। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दुनिया की जितने भी खिलाड़ी हैं वो इसको बग़ैर ट्रांस के भी इस्तेमाल करते हैं और ट्रांस में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें क्या होता है कि आपने कोई काम करना है, कोई काम सीखना है, ख़ुसूसन ये खेलों के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। या मिसाल तो इसमें ये होता है कि आप तसव्वुर करते हैं कि आप खेल रहे हैं और आप कोई गलती नहीं कर रहे और बहुत शानदार खेल रहे हैं। और इसके अलावा ये वो लोग जिनको तकरीर का खौफ होता है वो भी इसे इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह कोई भी जो काम आपने सीखना है तो आप तसव्वुर में उस काम को बार बार करेंगे, परफेक्ट करेंगे। और इसमें असल बात यह है कि अगर आप तसव्वुर में 1 घंटे की मशक़ करेंगे तो वो अमली तौर पर 7 घंटों की मशक़ के बराबर होती है। और ख़ास तौर पर ये खेलों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बस एक क्रिकेटर है, वो एक गलती करता है, बॉलर या बैट्समैन, उसे समझ आती वो क्या करे, हर दफ़े गलती करता है। अब वो ट्रांस में ले जाए और वो गलती ना करे, बार बार ना करे, हत्ता कि चंद दिनों के बाद वो गलती छोड़ देगा और जिस तरह वो काम करना चाहता है उसी तरह वो आसानी के साथ कर सकेगा। इसके बाद अगली टेक्निक है, इसे हम कहते हैं एज़ इफ़ प्रिंसिपल। इसका मकसद ये होता है कि आप जिस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। देखिए, होता यह है कि ज़िंदगी की कामयाबी के लिए हर बंदा कामयाब होना चाहता है और कामयाब होने से पहले या ज़िंदगी बदलने से पहले हमें अपने आप को बदलना होगा।
اب آپ نے اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے؟ تو آپ جس طرح کا انسان بننا چاہتے ہیں آپ ویسا ہی تصور کریں آپ، اور تصور کو بڑا کلیئر کریں، رنگین کر لیں، بڑا کر لیں، اور اس تصور کو بار بار کریں، بار بار کریں، حتیٰ کہ چند دنوں کے بعد، 2-3 ہفتوں کے بعد آپ ویسے ہی بننا شروع ہو جائیں گے۔ اب اگلی جو طریقہ ہے نمبر 8 ہے یہ، اس میں 2 ٹیکنیکس ہیں، ایک ستارہ ہے اور ایک بغل گیر ہونا ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے اندر فلاں چیز نہیں ہے، میں ویسا بننا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو اوپر والا طریقہ تھا ایز اے پرنسپل، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ طریقہ بڑا اچھا ہے، مؤثر ہے۔ اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ تصور کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک اور آپ ہیں، اور اس میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو آپ اپنے اندر چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اچھا مقرر بننا چاہتا ہے، تو وہ دیکھے کہ وہ بندہ بہت زبردست مقرر ہے، بہت پر اعتماد ہے، اور ہزاروں لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہے۔ جب آپ اس دوسرے فرد کو اسی طرح دیکھیں جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ دیکھیں گے، تو وہ فرد پھر آپ سے کہے گا کہ بھی آپ بھی میری طرح بن سکتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ کہتا ہو میرے ساتھ بغل گیر ہو جاؤ، اور جب آپ اس کے ساتھ بغل گیر ہوں گے تو وہ آپ کے اندر جذب ہو جائے گا اور آپ وہی بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ دوسرا طریقہ یہ ہے، اس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک اور آپ ہیں، جو آپ کے سامنے اور آپ ہیں، اس میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو آپ اپنے اندر چاہتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں، پھر آپ اس کو چھوٹا کرتے کرتے چھوٹا سا ستارہ بنا لیتے ہیں، اور وہ ستارہ وہاں سے اڑتا ہے اور آ کے آپ کے ماتھے پہ لگتا ہے، پھر آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب پھیلے گا تو آپ وہی بن جائیں گے۔ یہ بھی ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ پھر دونوں طریقوں میں سے آپ کو جو زیادہ اچھا لگے اس کو استعمال کریں اور دوسرے کو آپ چھوڑ دیں۔ نیکسٹ طریقہ جو بڑا اچھا ہے کہ ہم اپنی کوئی بھی بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے، وہ نفسیاتی ہے یا جسمانی ہے، اس میں ہم تھوڑا سا رد و بدل کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کا سر درد ہے، اور آپ اپنے آپ کو ہپنوٹائز کریں، اور پھر آپ اسے کہیں کہ میرا سر درد بڑھتا جا رہا ہے، میں 1 سے 5 تک گنوں گا، درد بڑھ جائے گا، 1 درد بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ درد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ درد بڑھا سکتے ہیں آپ کم بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ میرا درد کم ہوتا جا رہا ہے، میرا درد کم ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ تھوڑی دیر بعد درد بہت کم ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے آپ وہ جو بلب ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی سرخ رنگ کے بلب کو، درد کو پہلے بڑھائیں، اس کے روشنی کو تیز کریں، درد بڑھ جائے گا، اس کو روشنی کم کریں، درد کم ہو جائے گا۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ یعنی جو بھی آپ کو مسئلہ ہے اس کے بجائے کوئی اور مسئلہ محسوس کریں۔ مثال کے طور پر یہ سیلف ہپنوسس جو ہے یہ درد کے لیے بہت مؤثر ہے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ درد کے بجائے آپ کو وہاں دباؤ محسوس ہوگا اور یا گرمی محسوس ہوگی، تو جب بار بار کریں گے درد تو ہوگا، لیکن درد کے بجائے اب آپ کو دباؤ محسوس ہوگا، پریشر محسوس ہوگا، نہ کہ درد محسوس ہوگا۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ نیکسٹ ہے طریقہ کہ جو بھی آپ کی بیماری کے سمٹم ہیں کسی بھی طرح کے، ہم اس کو اگر اس کی جگہ بدل دیں تو تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پیٹ میں درد ہے، سارے ٹیسٹ آپ کے نارمل ہیں، وہ کہتا ہے جی فزیکلی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر آپ یہ کریں گے کہ آپ اس درد کو اگر آپ کے پاؤں کی ایڑی میں لے جائیں گے تو درد وہاں کم ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ یہ سوچیں گے کہ اب آپ کا درد جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جائے گا، وہ متحرک ہو جائے گا، ہلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر پیٹ سے ہلتا ہلتا نیچے آئے گا، پھر ٹانگوں میں آ جائے گا، حتیٰ کہ وہ آپ کے پاؤں کی ایڑی میں آ جائے گا۔ جب وہ ایڑی میں آ جائے گا تو نفسیاتی ضرورت تو پوری ہوتی رہے گی، لیکن جب ایڑی میں درد آئے گا تو درد آپ کو زیادہ محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ کسی بھی بیماری کو شروع میں مکمل طور پر ختم کرنے کے بجائے آپ اسے کم کریں۔ اب جیسے کہ یہ کہیں گے کہ میری گھبراہٹ بالکل ختم ہو چکی ہے، اب آپ یہ کہیں گے کہ مجھے بہت معمولی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر آپ وہ بلب اور میٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سمجھے کہ وہ جو بلب ہے اس کا تعلق گھبراہٹ کے ساتھ ہے، اس کی روشنی تیز ہے، اور آپ اس کو کم کرتے جائیں، ختم نہ کریں آپ، یعنی
مسئلے کو مکمل طور پر ختم کرنا نسبتاً مشکل ہے اور اس کو کم کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ہر مسئلے کی کوئی لاشعوری ضرورت ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے۔ تو اگر مسئلے کو آپ بہت کم کر دیں لیکن ختم نہ کریں تو لاشعور کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ زیادہ پریشان نہیں ہوں گے آپ۔ اور اس کے بعد اگلا ہے کہ جب آپ ایک بڑا اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ کو انٹرویو کا خوف ہے اور ابھی انٹرویو ہوا نہیں، تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو مستقبل میں لے جائیں۔ آج سے مثال کے طور پر ایک ہفتہ بعد، اور تصور کریں کہ آپ انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ ریلیکس ہیں، یعنی اپنے آپ کو مستقبل میں لے جائیں اور پھر وہاں اپنے آپ کو اپنے مسئلے کے بغیر دیکھیں۔ مسئلہ انگزائٹی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، ڈر خوف ہو سکتا ہے، کوئی بھی۔ جب اس مشق کو بار بار کریں گے تو پھر وہ دوبارہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ بہت آتا ہے۔ نفسیات یہ کہتی ہے کہ غصے کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن ہمیشہ اگر آپ کنٹرول کریں گے تو آپ کو کئی نفسیاتی پرابلم ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات نقطے اپنے غصے کا اظہار بہت ضروری ہے۔ اس کے میں آپ کو 2 طریقے بتاتا ہوں۔ ایک سمپل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ آپ ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں اور ٹی وی پر آپ کی پسند کا پروگرام چل رہا ہے، پھر آپ ریموٹ سے چینل بدلیں گے تو آپ ایک خاص اسپیشل پروگرام دیکھیں گے کہ آپ اس فرد پر جس پر آپ کو غصہ ہے، آپ غصہ نکال رہے ہیں، بول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی آپ کو وہاں روکنے والا نہیں ہے اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ تھوڑی دیر میں سارا غصہ آپ کا طوفان کی طرح نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ اس کو بار بار ریپیٹ کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بار بار ریپیٹ کریں گے تو غصہ آپ کا ختم ہو جائے گا اور آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ تصور کریں آپ سیڑھی سے نیچے اتریں، آگے وہی بندہ بیٹھا ہے اور آپ اس کو آمنے سامنے بیٹھ کے بھی اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آپ کو سارا غصہ جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے فرد پر غصہ ہے آپ کو جس پر ہم نکال نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کا بڑا بھائی ہے، آپ کے چچا ہیں، ماموں ہیں یا استاد ہے آپ کا، تو اس پر پھر غصہ آپ کو بہت زیادہ نکلنا چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر ہم یہ تصور کریں کہ آپ سیڑھی سے نیچے اتریں، نیچے اترتے جائیں، جب سیڑھیاں ختم ہوں سامنے دروازہ آئے گا، کھولیں گے تو بڑے کھلے سے میدان میں آ جائیں گے۔ آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا نظر آ جائے گا، اور پتھر سمجھے یہ وہی فرد ہے، پتھر کے پاس یہ ہتھوڑا رکھا ہوا ہے، اس ہتھوڑے سے آپ پتھر کو مارنا شروع کریں گے، توڑنا شروع کریں گے، جو توڑتے جائیں گے، مارتے جائیں گے، غصہ آپ کا کم سے کم ہوتا جائے گا اور حتیٰ کہ آپ کا غصہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے۔ آپ اس کو اگر غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے، نکلنا ضروری ہے، تو آپ ان طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آخری طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ میں نے پہلے بتایا تو تھا کہ پریشانیوں کو آپ وہ اپنے دماغ سے شاور کے ساتھ نکال دیں، بادل میں رکھ دیں، غبارے کے ساتھ اڑا دیں، کوئی بھی طریقہ کر لیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹرانس میں تصور کریں گے کہ آپ کی ساری پریشانیاں جو ہیں وہ آپ کی اس طرح مٹھی میں آ گئی ہیں، اور سوچیں ساری مٹھی میں آتی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ ساری آپ یو فیل کہ ساری پریشانی مٹھی میں آ گئی ہیں۔ جب آ جائیں تو پھر آپ نے اس کو پیچھے اپنی کمر کے پیچھے دور پھینک دینا ہے۔ اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے، اس کے بعد وہ جو آپ کی پریشانیاں بہت حد تک کم ہو جائیں گی۔ یہ 16 میں نے آپ کے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے آپ سارے استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کو زیادہ اچھا لگے اس کو زیادہ استعمال کریں۔